बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सोमवार का दिन है, जून की पहली तारीख है और ये पहला वीलॉग है इस महीने की। बड़ी अपडेट्स में जो ड्रामाई सूरत हाल, ईरान ने आज एक दफ़ा फिर 3 ममालिक पर तबाही फेर के रख दी। अमेरिका के साथ एक तरफ मुज़ाकरात का मोड़, दूसरे भरपूर जंग। कुवैत, अरब अमारात और इराक, तीनों ममालिक पर शदीद हमले, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन की बारिश। और अमेरिका और ईरानी फ़ज़ाइया भी आमने सामने आई। ईरान के 3 अहम जजीरों पर अमेरिका के हमले हुए, मवासलात और ड्रोन्स के अड्डों को तबाह करने की कोशिश। और इन हमलों में क्या तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सख्त पैगामात और तबादलों की तस्दीक भी हुई। ट्रंप ने ईरान को लेबनानी तंजीम से हमले रोकने की दरख्वास्त की और दूसरी तरफ नेतन्याहू को मुकम्मल इजाज़त दी। ईरान ने फिर मुज़ाकरात में चीन को ज़ामिन बनाने की ज़िद पकड़ ली। और अब ईरान अमेरिका मुआहदे से पहले फील्ड मार्शल का दौरा कतर क्यों अहमियत इख्तियार कर रहा है, इसमें अगर वक्त हुआ तो ज़रूर बताऊंगा। ट्रंप ने जो मुज़ाकरात की नाकामी का ज़िम्मेदार अपनी अपोजिशन और अपनी पार्टी के गद्दारों को करार दे दिया कि इनकी वजह से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिकी मीडिया में भी इस वक्त ईरानी सदर और पाकिस्तानी इनकलाब के जो इख्तलाफात की खबरें अचानक शुरू कर दी कि जी इस्तीफ़ा वहाँ भेजा गया है, सदर किसको बनाएंगे, इसकी हकीकत क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और ईरानी मीडिया पर एक तस्वीर जारी हुई जिसने तहलका मचा दिया, जिसमें हसन नसरुल्लाह के साथ ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब की क़यादत और तस्वीर में एक धुंधला किरदार जो अभी ज़िंदा है। ये तस्वीर शायद मेरे साथ चल रही होगी, ये चल चुकी होगी। इसके अलावा ईरानी हैकर्स ने आज अमेरिकी स्पेस फोर्स के चीफ मास्टर सार्जेंट का अकाउंट भी हैक कर लिया। और अमेरिका इस वक्त अबनाए हरमस में से जहाज़ों को निकालने की कोशिश भी कर रहा है। 70 जहाज़ों की सूरत हाल क्या है। और पहली आर्टिफिशियल जंग भी दुनिया में शुरू हो रही है अमेरिका और चीन के दरमियान। चिप्स वॉर में दुनिया की स्टॉक मार्केट से बहुत बड़े खतरे में। और यूक्रेन का असलहा ख़त्म होने और यूक्रेनी सदर की मदद की भीख, मिसाइल चाहिए आज रात या कल रात हमारे ऊपर हमला का, खुद सदर ने कह दिया हमें बचाएं। और पाकिस्तान में 800 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल, पंजाब में एक बार फिर लॉकडाउन शुरू। स्टैब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि अंदरून खाना तब्दीली के अलावा कोई रास्ता नहीं। बहुत बड़ी आज इन्हें नाकामी खैबर पख्तूनख्वा में, जो अदम एतमाद का पहला मरहला में शिकस्त। और इनकी खुफिया एजेंसियों के सर्वे क्या बता रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने पावर शो दिखाया और मंगल को यानी कल अडयाला जेल 2 जून को ये पहुंचेंगे। अलीमा खान ने आर्मी चीफ मुलाकातों की खबरों को फेक न्यूज़ करार दिया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी मैदान इस वक्त सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गौर दौरे का ऐलान कर रहे हैं। और दूसरे बिलावल नून लीग भी गिलगित में डेरे लगा रही है। पलड़ा किसका भारी है, इसके भी सर्वे और तफसीलात, बहुत सी अहम चीज़ें। लेकिन सबसे पहले आपको पता है इस वक्त जब आप ये वीलॉग देख रहे हैं, ईरान का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमला अरब अमारात में अल सफरान हवाई अड्डे पर। वहाँ मौजूद तैयारों के हैंगर्स को 2 मरतबा निशाना बनाया गया। यहाँ मिराज 2000 और चीन के बने हुए विंग लॉन्ग ड्रोन्स मौजूद थे, जो अरब अमारात ने ईरान के खिलाफ दर्जनों हमलों में इस्तेमाल किए हैं, जिसमें ईरान के बंदर अब्बास और लावान जजीरे की जो ऑयल रिफाइनरी वो भी इन्हीं अड्डों से निशाना बने। दोबारा यहाँ से जो हमला हुआ उसके बाद BBC ने कहा है कि अब तक की जंग में जो ईरान ने 20 से ज़्यादा इनके यहाँ मिलिट्री जहाज़, तेल के बड़े जो मवासलात के निज़ाम, इन सबको तबाह किया। अरबों डॉलर्स का नुकसान है। अब ज़ाहिर है ये खबरें मीडिया पर आई, ट्रंप को गुस्सा आया। उसने CNN और अमेरिकी इदारों को झूठ बोलने का कि ये झूठ बोल रहे हैं, ईरान अमेरिका की जंग में ये सही बात नहीं बता रहे। लेकिन जजीरा सिरक पर जो हमला हुआ, सेंटकॉम ने उसकी तस्दीक की कि ईरान के अंदर भी अमेरिका ने अहदाफ बनाने की कोशिश की। और 3 जगहों पर इन्हें किए, गोर के इलाके पर, जजीरा कशम पर, और तीसरा ये सीरक जजीरे पर। यहाँ ड्रोन से मुतल्लिक रेडार और कमांड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया। और सेंटकॉम के मुताबिक ये हमला उन्होंने अमेरिकी MQ ड्रोन जो अभी ईरान ने गिराया, वो बैन अल-अक़वामी पानियों पर परवाज़ कर रहा था, इसके दिफा में था। ये इस हफ्ते का तीसरा बड़ा ख़तरनाक वाक़या है, जिसके बाद ईरान की तरफ से अल सालिम एयर बेस, जो कि कुवैत में अमेरिका का इंतहाई अहम फ़ज़ाई अड्डा है, और इराक ईरान जंग में भी पहले बड़ी फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ यहीं से हुई, बड़ा अहम मरकज़ है। ईरान ने उस पर हमला किया। और इसी याद रखें सीरक के अड्डे को इस्तेमाल करते हुए जिसके बाद पाकिस्तानी इनकलाब ने कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। वहाँ लोगों को महफूज पनाहगाहों में छुपने के लिए सरकारी अलामिया भी आ गया। और उसके बाद ईरान ने इराक पर भी बड़े हमले किए, जिसमें अमरीकी जंगी जहाज़ वहाँ बगदाद और इराक के सूबे नैनवा में, वहाँ शुमाल मगरबी इराक में फ़ज़ाई परवाज़ें शुरू होगी। और दोनों आपस में आमने सामने भी थे पहली दफ़ा, लेकिन कोई जंग नहीं हुई। इराक का ये इलाका है कुर्दिस्तान का, जहाँ इराकी, आपको पता है ये हुकूमत नहीं है, आज़ाद इलाका है, खुद मुख्तार है। इनके यहाँ फ़ौजी हेडकोार्टर्स हैं, कैंप्स हैं। और बड़े सालों से ये इराक के इस इलाके में, रीजन में, जो सलमानिया और अरबाइल के करीब हैं, ये वो धड़े हैं जो ईरान अपनी कौमी सलामती के लिए ख़तरा समझता है। इनके हेडकोार्टर्स इराकी कुर्दिस्तान में ईरान ने ड्रोन हमले किए और बैलिस्टिक मिसाइल मारे, और ताकि ये दोबारा साजिश ना करें। इस वक्त देखें हालात जो हैं वो जंगी एतबार से तो आपके सामने डायलॉग भी ज़ाहिर नज़र आ रहा है, मुआहदे की बातें, सीज़ फायर की बातें और झड़पें भी अरूज पर।
ایران امریکہ ظاہر ہے دونوں بڑی جنگ کی طرف تو نہیں جانا چاہتے، لیکن جو مسلسل حملے ہو رہے ہیں، کشیدگی بڑھ رہی ہے، یہ معاملہ بڑی جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ اس میں ایران کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقئی، انہوں نے آج یہ بڑا دو ٹوک موقف دیا کہ اب معاہدہ نہ ہونے کی وجہ ظاہر ہے صہیونی ریاست ہے جو لبنان میں حملے کر رہے ہیں، اور لبنان کی وجہ سے سارا معاملہ بڑھا ہوا ہے۔ لیکن آج انہوں نے یہ بات کی کہ امریکہ اور اسرائیل ہمارے لیے دونوں ایک جیسے ہیں، ہم انہیں الگ نہیں سمجھتے، اور جب تک لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوتی کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس لبنان کی جنگ میں ایران شامل ہونے میں چند قدم دور ہے۔ ٹرمپ نے آج باقاعدہ طور پر لبنان میں سیز فائر کی درخواست خود ایک طرف نتن یاہو کو حملوں کی اجازت دی اور دوسری ایران سے کہا کہ حزب اللہ کو منع کریں کہ یہاں حملے نہ کریں۔ اب یہ بڑی عجیب سی دوہری گیم تھی، لیکن یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ نتن یاہو یہ جنگ بند نہیں ہونے دے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، لبنان کے صدر اور نتن یاہو کے درمیان مذاکرات ہوئے لیکن بے نتیجہ نکلے۔ اب اس میں حالانکہ یورپ نے بھی اپنا وزن ڈالا ہے، فرانس، برطانیہ، جرمنی نے کھل کر اس کی مذمت کی، اسرائیل کی جارحیت کو، اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست بھی ہے، لیکن نتن یاہو پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا 26 سال بعد ہم نے انتہائی اہم فوجی مقام بیوفورٹ کے قلعے پر قبضہ کیا ہے، ہم لبنان پر قبضہ کر کے ہی ہٹیں گے۔ تو معاہدہ ہونا تو اس صورتحال میں ناممکن ہی نظر آ رہا ہے، اور اسی لیے پھر یہ میڈیا کی سازشیں وہ بیانیے کی کہ جی پاسداران انقلاب اور مسعود پزشکیان کے درمیان اختلافات ہیں، وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، جبکہ ان کا بیان یہ تھا کہ میری زندگی اتنی قیمتی نہیں، نہ عہدہ ہے، سپریم لیڈر اپنی قوم کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ اب یہ ظاہر ہے شاہ ایران کے حامی ہیں یا امریکی میڈیا کے وہ لوگ، یہ خبریں آپ کو پتہ ضرور آتی ہیں جنگ میں، جیسے ابھی آرمی چیف کی ملاقاتیں پاکستان میں آپ کو استحکام کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے آتی نظر آئیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ حالانکہ ٹرمپ کا نمائندہ جس طرح فاکس نیوز پہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس جنگ میں تو ہمیں $1 کھرب دینے پڑ رہے ہیں ایران کو اور منجمد اثاثے بحال کرنے پڑے، ہماری تو دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی شکست ہے۔ لیکن یہی کام پاکستان میں بھی آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور کمپنی یہی کرتی ہے، آف دا ریکارڈ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم مارے گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اندرونی تبدیلی کے علاوہ راستہ نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے دھمکیاں سناتے ہیں جس طرح ٹرمپ۔ ابھی عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتوں کا معاملہ اس پہ تو علیمہ خان نے آج دو ٹوک موقف دیا ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ اتنا سرگرم کیوں ہوا۔ میں ایک لائن میں پہلے اس کا جواب دوں پھر تفصیل بتاتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے بیانیے کے لیے، دیکھیں فیس سیونگ کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ خبریں پھیلاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ مرحلہ جلد آنے والا ہے جہاں انہیں عمران خان کے گھٹنے پکڑنے ہیں، تو یہ باہر نکل کر آپ کو کہتے ہیں نہیں ہماری عمران خان سے ڈیل ہو گئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یہ جو صبح دوپہر شام آپ کے سامنے حملے، دھمکیاں، دباؤ، معاہدہ، خوبصورت معاہدہ، پیارا معاہدہ، میری بات مان لو، یہ کر دوں گا وہ، یہ سارا اسی لیے کیا جاتا ہے۔ اس نے پاکستان کو سمجھا دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی بالکل وہی کام کر رہی ہے پاکستان میں۔ میں آپ کو اس کے ثبوت دیتا ہوں۔ ابھی اڈیالہ جیل میں جو آرمی چیف کی سابق ملاقاتوں میں جو علیمہ خان نے بیان دیا کہ ایسی کوئی خبر موجود نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پھیلائی ہوئی ہیں، یہ باقاعدہ انہوں نے بیرسٹر گوہر کے ساتھ باقی لوگوں سے تصدیق کی اور خبر پھیلانے کی وجہ بھی بتائی کہ یہ ایک طرف عمران خان سے اس وقت جو آپ کو پتہ ہے ان کی آنکھ کا علاج نہیں کروا رہے، اسپتال منتقل نہیں کر رہے، ان کی ابھی بچوں سے عید پر بات نہیں کروائی گئی، عمران خان کی بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی گئی، 6 مہینے سے عمران خان کو کتابیں نہیں دی گئی، نہ ان کے پاس ٹی وی ہے نہ اخبارات ہے، ان کا 6 مہینوں سے بیرونی دنیا سے مکمل رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ سوائے سلمان صفدر کے جو عدالت نے اس کو بھیجا، اس ملاقات کے علاوہ ابھی تک کسی وکیل کی، ڈاکٹر کی، اہل خانہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جو خفیہ ملتے ہیں محنت ترلہ کے لیے وہ الگ ہے، لیکن عدالت کے اس میں حکم ہے کہ ایک ہفتے میں 18 لوگ عمران خان سے مل سکتے ہیں، 6 خاندان کے 6 وکیل اور 6 پارٹی ممبران۔ منگل اور جمعرات کے 2 دن عدالت نے خود دیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان سے ملاقاتیں فیلڈ مارشل کے حکم پر بند ہیں۔ اب یہ خبریں جو اسٹیبلشمنٹ انسٹال کرواتی ہے، دیکھیں اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں آپ اور ثبوت بھی دیتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بند گلی ہے کہ جس کا راستہ صرف عمران خان نکال سکتے ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں جب یہ اڈیالہ جیل جا کے عمران خان سے باقاعدہ معافی مانگی۔ یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب تک یہ عمران خان سے معافی نہ مانگے پاکستان کی معیشت اور حالات کو یہ کبھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس معیشت نے انہیں ایسا پھنسا دیا ہے کہ ایران کی جنگ سے پہلے یہ تقریباً دیوالیہ تھے، قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن اب جو مسئلہ ان کے لیے شروع ہوا ہے وہ اس ایران امریکہ عرب ممالک کی جنگ کے بعد کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر بہت برا اثر۔ یہ فارم 47 فیلڈ مارشل ان کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی ایک ذریعہ بھی نہیں۔ پاکستان کی معیشت کا واحد سہارا ان خلیجی ممالک سے، جس میں سعودی عرب، عرب امارات، قطر، کویت، عمان، بحرین، یہاں پر 60 لاکھ پاکستانی ہیں جو تقریباً 40 سے 50 ارب ڈالر ترسیلات بھیجتے ہیں، 40 سے 50 ارب ڈالر، یہی ایک ذریعہ ہے۔ اب ان ممالک کے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں آپ کے سامنے، وہاں سے پاکستانیوں کو پھر جس طرح عرب امارات سے نکالا جا رہا ہے، اوپر سے جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اب پاکستان کی جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ تیل مہنگا ہونے سے درآمدی بل ڈبل ٹرپل ہو رہا ہے۔ اب نئے ہرمز بھی بند ہے، تیل کی تجارتی سامان کی ترسیل بھی مہنگی ہے، پھر اوپر سے جو ڈالر پر دباؤ ہے اس وقت،
مہنگائی میں اضافہ ہے، اب قرضوں کی ادائیگی ناممکن ہو گئی ہے۔ IMF کا پروگرام یا دوست مالک اسٹیٹ بینک میں رکھے پیسے یا ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے دیوالیہ ہونے سے بچے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس راستے پھر صرف دو ہیں، یا تو پھر اسرائیل کو تسلیم کریں، ایٹمی ہتھیار بیچیں، یا پھر اڈیالہ جیل جا کے معافی مانگیں۔ اس سے بچنے کا تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، میں یہ عمران خان کی رہائی کی جب بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے، اسے میں کیوں ایک اہم راستہ کہتا ہوں۔ عمران خان کی رہائی کے اگلے دن ڈالر سستا ہوگا، فیکٹریاں چلنا شروع ہوں گی، بیرون ملک پاکستانی اربوں ڈالرز بھیجنا شروع کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں ایک خواہش ہے، بالکل ہے، لیکن حقیقت بھی ہے۔ سیاسی استحکام کا مطلب کیا ہے؟ سرمایہ کار، کاروباری افراد، بینک، بیرونی حکومتیں، بین الاقوامی ادارے، انہیں جب محسوس ہوتا ہے کہ اگلے چند سالوں میں پالیسیاں تبدیل نہیں ہوگی، کوئی بڑا احتجاج، تصادم یا غیر یقینی صورتحال نہیں ہوگی، استحکام آئے گا۔ مثال کے طور پر پاکستانی ہو یا غیر ملکی سرمایہ کار $500 ملین کی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، وہ دیکھے گا حکومت کتنی مستحکم ہے، حالات کیا ہیں، عدالتیں کیا آزاد ہیں، کیا ان کے ادارے پکڑ دکڑ کریں گے، ہڑتالیں دھرنے ہوں گے، بحران ہوگا، یا کوئی ایسی پالیسی بدلے گی کہ میرا سرمایہ غیر محفوظ ہو۔ اسے ذرا سا بھی شک ہو کہ یہاں $500 ملین پھنس سکتے ہیں، وہ کبھی یہاں نہیں لگائے گا۔ تو عمران خان کے آنے کے بعد تو سیاسی بحران ختم ہوتا ہے۔ عمران خان اگر اس سسٹم کو 1.5 سال کا وقت دیتے ہیں کہ نئے الیکشن کا اعلان کرو، تو پھر ان کے جتنے بڑے بڑے مسائل ہیں جو تباہ کر رہے ہیں، مہنگی توانائی، بجلی ہے، ٹیکس ان کے پورے نہیں ہو رہے، یہ ایسے ہے کہ جیسے آسان الفاظ میں آپ نے اگر سیدھی سڑک پر جانا ہو منزل کی طرف اور سڑک کو بیچ میں سے توڑ دیا جائے، برباد کر دیا جائے، تو پھر جتنی مرضی اچھی گاڑی ہو سڑک منزل تک نہیں پہنچا سکتی، اور ماڑی موٹی گاڑی بھی ہو، آپ کو پتہ ہے، اور سڑک ٹھیک ہو تو پہنچ ہی جاتی ہے۔ اب یہ یہاں سڑکیں اکھاڑ رہے ہیں، تباہی بربادی کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں آپ مثال کے طور پر ناکام ہو رہے ہیں، بری طرح ناکام۔ سہیل آفریدی کی حکومت گرانے کے لیے دیکھیں اس پر کتنا دباؤ، وجہ کہ وہ تحریک کی طرف نہ جائے۔ پہلے اس پہ وفاقی غیر آئینی عدالت میں درخواست ڈالی، الیکشن کمیشن نیلی کی تروال لٹکائی، اب عدم اعتماد کی انہوں نے بہت بڑی کوشش کی، دعویٰ تھا اسٹیبلشمنٹ کا کہ 50 ممبران ہمارے ہاتھ میں KP میں، ہم بغاوت کروا دیں گے تاکہ ہمیں گورنر راج نہ لگانا پڑے اور خود بخود حکومت اندر سے بدل جائے۔ اب سہیل آفریدی نے کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا اور انہیں طاقت دکھا دی۔ اب فارورڈ بلاک تو ہوتے ہیں ہر دور میں، لیکن کیا کسی فارورڈ بلاک کی جرت ہے کہ خان کے نظریے کے خلاف جائے؟ سہیل آفریدی کو لگایا عمران خان نے، بلا شبہ پرفارمنس احتجاج کے حوالے سے زیرو ہے، مہم چلانے میں ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہے، لیکن انتخاب تو عمران خان کا۔ اتنی بڑی تعداد میں اسپیکر صوبائی اسمبلی کابینہ اراکین جو پہنچ گئے، جہاں سہیل آفریدی گلگت بلتستان کے خط لکھا چیف جسٹس کو، جسے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا یہ قانونی حیثیت نہیں، انتشار پھیلا رہا ہے، خوف و ہراس پھیلا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے سہیل آفریدی کی فوراً حکومت گرانے کی کوشش شروع کی، عدم اعتماد کی تحریک لے۔ اب اس کی ناکامی ان کے ماتھے پہ پڑ گئی۔ اس اجلاس میں 75 لوگ پہنچ گئے، 75۔ باقی جو ان کے 7 ملک سے باہر ہیں، 5 باہر ہیں، 2 ادائیگی کے لیے حج کی، 2 پارلیمانی امور کے لیے باہر ہیں، 3 اس وقت ان کے گلگت بلتستان میں ہیں، 2 پتہ نہیں کہ اپنی شادی ہو رہی ہے، وہ شادی میں مصروف ہے، باقی 2-3 ہیں جن پر خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ان کے بارے میں انہوں نے بیان دیا کہ اگر انہوں نے ایسی اونچ نیچ کی تو زمین عوام تنگ کر دے گی۔ یعنی اس وقت مکمل طور پر کنٹرول ہے تحریک انصاف کا۔ اب بیرسٹر گور گلگت بلتستان جا رہے ہیں اور وہاں کے الیکشن آپ کو پتہ ہے کتنے میں اہم ہے۔ اب وہاں کے الیکشن میں دیکھیں کتنی بڑی مس کیلکولیشن انہوں نے کی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ اور فیلڈ مارشل سوچ رہے ہیں کہ 4 سال ہم نے ظلم و جبر سے سب کچھ کنٹرول کر لیا، خان کو بے گناہ قید رغوا کیا ہوا ہے، اس کی غیر موجودگی میں لوگ نہیں نکلیں گے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی جلسوں میں عمران خان کا نام اس وقت ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ تاریخ کی واحد شخصیت 6 مہینوں سے بیرونی دنیا سے رابطہ ہی نہیں، تصویر آواز بند بالکل انہوں نے کر دی۔ لیکن حالات یہ قوم سوائے عمران خان کے کوئی دوسرا نام ہی نہیں سننا پسند کرتی۔ ان کا اپنا سروے کیا ہے، جمعے کو آپ کو پتہ ہے ایجنسیاں کرتی ہیں، اس میں انہوں نے کھینچ تان کے پیپلز پارٹی کو 5 نشستیں دے دی اور نون لیگ کو 1، اور ان کے سروے میں تحریک انصاف کو 12 نشستیں دی جا رہی ہیں۔ ان کا سروے ہے، آزاد جو سروے ہو رہے ہیں اس میں 24 میں سے 22 نشستیں تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کو 1 نشست پہ برتری ہے، وہاں بلاول اپنی اس نشست کے لیے اسکردو تک پہنچ گیا جلسے کرنے، اور نون لیگ کے تو حالات اتنے ٹائٹ ہو چکے ہیں کہ ساری اسٹیبلشمنٹ، سارے جرنیلوں کے ساتھ مکمل طاقت، اور 5 نشستیں نہیں مل رہی کہ مریم نواز اور نواز شریف نے ہاتھ جوڑے ہیں کہ ہم یہاں دورے منسوخ کر رہے ہیں۔ ووٹر لسٹیں حالانکہ بدلی گئیں، ووٹروں کے حلقے بدلے گئے، تحریک انصاف کے رہنما وہاں سے صوبہ بدر کیا، کمپین نہیں چلانے دے رہے، الیکشن کا نشان چھینا، امیدوار اغوا کیے، زبردستی پارٹیاں بدلی۔ اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ عوامی سطح پر یہ عمران خان کے سامنے سرنگوں ہے، سر ٹانگوں میں پھنسا ہے اور مرغے کی طرح آوازیں ککڑوں کڑوں کر رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ دیکھیں یہ جگہ کتنی اہم ہے۔ بھارت جیسے مقبوضہ کشمیر میں انتخابات کروائی، یا جنوبی افریقہ میں گوری اقلیت کے اس وقت نیلسن منڈیلا کی جیل میں انتخابات ہوئے، یا مقبوضہ فلسطین میں نیتن یاہو انتخابات، یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے وہ غیر ملکی طاقتیں اور یہ
اپنے ملک میں. یہ کالے انگریز آپ کہہ لیں نا. پھر یہاں دیکھیں مفتی بہنی کی طرح، جیسے جنوبی افریقہ کی طرح، فلسطین کی آزادی کی طرح تحریک کی، یا مقبوضہ کشمیر کے کہہ لیں، یہاں پر لوگ اگر آئینی جد و جہد چھوڑ کے پرامن کو علم بغاوت کا اٹھا گئے جیسے بلوچستان میں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ 12 جماعت پاس تو اتنے پھدو ہیں کہ جس علاقے میں طاقت بدماشی کے ذریعے واردات کر رہے ہیں، یہیں پر 1971 میں آپ کو پتہ ہے پاکستان بھارت کی جنگ میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، تو بھارت نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے گلگت بلتستان کے 4 گاؤں پر قبضہ کیا تھا جو آج تک نہیں چھڑائے جا سکے، اور وہیں سے سیاچن گلیشیئر کا راستہ بھی بھارت کو ملا. لیکن یہ جس طرح سنتاس کا پانی نہیں کھلوا سکتے، وہ گاؤں آج بھی نہیں لے سکتے. افغانستان ہوتا تو اس کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی. یہ چوکیاں آ گئیں، اتنے 1000 کلومیٹر ہو گیا، کیونکہ وہ کمزور ملک ہے، دفاعی میزائل یا فضائیہ ہی کوئی نہیں. خیر وہ تو اب انہوں نے روس سے بہت کچھ لیا ہے، لیکن یہ 1 منٹ لگاتے بمباری کرتے، اور بھارت کے معاملے میں منت ترلا کرتے ہیں، عالمی عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. جس طرح وہ یوکرین کا صدر یورپ سے پورے امریکہ سے منت کر رہا ہے اسلحہ ختم ہو گیا، اسلحہ دے دیں ورنہ مارے جائیں گے. ابھی اس نے یوکرین کے صدر نے کہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سارا اس کا بیان میں شروع میں نے لگایا بھی. اب یہاں دیکھیں اتنے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے اپنی تجارت افغانستان سے بند کر کے، بارڈر بند کر کے 8 مہینوں میں وہ تباہی بربادی کر دی. حالانکہ پوری دنیا میں جتنی مرضی دشمنی ہو تجارت بند نہیں ہوتی. روس کے تیل پر پابندیاں امریکہ نے اس جنگ میں ختم کی، دنیا بھر میں تجارت چلتی ہے. یہاں انہوں نے اپنے آپ کو پورے خطے میں اکیلا کر دیا. افغانستان کا یہ 8 مہینے کا بارڈر بند ہونے کا پاکستان کو نقصان ہوا سارا. افغانستان نے ٹرین کے ذریعے اپنے آپ کو جوڑ دیا ہے. آپ کو پتہ ہے روس کے ساتھ وہ دفاعی معاہدہ تو کر رہے ہیں، لیکن ایران چین کے ساتھ ان کے جو تجارتی تعلقات ہیں، چین سے ڈائریکٹ ٹرین جو ہے وہ پہنچ رہی ہے مزار شریف، اور مزار شریف سے سیدھی پہنچتی ہے ماسکو. ہرات سے سیدھی ٹرین پہنچ رہی ہے ایران کی بندرگاہوں پہ، اور ترکی جا رہی ہے، اور ترکمانستان سے تجارتی کنٹینر سیدھے بحیرہ اسود میں پہنچ رہے ہیں. اب آپ ذرا خود سوچیں نقصان کس کا ہو رہا ہے. ہمارا ML1 کا ٹرانزٹ ریل لائن بننا تھا، وہ نہیں بنا، ٹریڈ کا روٹ ہی ختم ہو گیا. بھارت کے ساتھ تجارت ہے ہی کوئی نہیں. ایران سے تیل گیس آپ ویسے نہیں لے سکتے، امریکہ آ کے مارتا ہے ڈنڈے، وہاں 16 روپے لیٹر اسمگلنگ کا تیل ہی مل رہا ہے. تو یہ افغانستان تھا وہ بھی انہوں نے بند کر دیا. اب اور کہتے ہیں اور چوپو، ابھی تو بجٹ آ رہا ہے، ابھی 800 ارب کا خسارہ آپ کو پتہ ہے 1 جون سے. یہ تمام مارکیٹیں جو 8 بجے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن آج سے، ریسٹورانٹ، بیکریاں، تندور، کریانہ سٹور، گوشت کی دکانیں، فروٹ سب بند 10 بجے تک. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، آپ یقین کریں باخدا جب حکومت دکانیں، بازار، شادی ہال بند کروائے، یعنی معاشی توانائی اور ہنگامی بحران کا پھر آپ اندازہ کریں. کورونا میں تو بیماری نہ پھیلنے کی وجہ سے کرتے تھے، یہاں تو معیشت کو پھیلانا ہوتا ہے. یہ ریسٹورانٹس، بازار، ٹرانسپورٹ، شادی ہال، چھوٹے کاروبار یہ معیشت چلاتے ہیں. ان کی بندش سے اس وقت 30% کاروبار ویسے ہی ختم ہوگا. 30% تقریباً یہ 100 سے 200 یا 300 ارب کی کمی بنتی ہے مہینے کی. ملازمین کی شفٹیں ختم ہو رہی ہیں، آمدنی ختم ہو رہی ہے، اعتماد ختم ہو رہا ہے. لوگوں نے اب خرچ کم کرنا شروع کر دیا، تو ٹیکس ملنے کی بجائے تو کم ہو رہا ہے. تھوڑی بہت ایندھن اور بجلی بچا کے پوری معیشت تباہ برباد. اسی لیے پاکستانیوں کہتے ہیں نکلیں اپنے لیے، ان سے جان چھڑائیں ورنہ یہ تباہی بربادی آپ ہی کی ہو رہی ہے. اب نہ سمجھے تو کب سمجھیں گے. کل سہیل افریدی جا رہا ہے ڈیالہ، جو اس کے ساتھ ہی چلے جائیں اور ان کے لائے عمل کو فالو کریں. باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں، جو انشاءاللہ بہتری ہوگی. اللہ پاکستان پہ رحم کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.